गूगल चैनल को देखने और सुनने वाले को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। दिन भर की खबरों और तज्जियों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सबसे पहले आज की अच्छी बातें, आज के अच्छे अल्फाज, आज के अच्छे तज्जिए। अस्सलाम वालेकुम। गूगल चैनल सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन हज़रात, जैसे कि आजकल आप सियासत के हालात बदलते हुए मौसम की तरह देख रहे हो, उसमें जो चालें आ रही हैं, कभी इधर कभी उधर कभी उधर, तो उस हिसाब से माफ़ कीजिएगा, उस हिसाब से जिस चैनल को लगाओ, जिस जगह पे लगाओ, यूट्यूब में जाओ, किसी जगह पे भी जाओ, ट्वीट खोलो या कुछ भी चीज़ को खोलो, वीपीएन लगा कर ट्विटर को खोलो, उसमें सिर्फ इमरान खान इमरान खान इमरान खान, कोई खान बोल रहा है, कोई इमरान बोल रहा है, कोई खान बोल रहा है, कोई इमरान खान। सारे कंट्री का, पूरे मुल्क का जो एक ही मेंबर है वो है इमरान खान इमरान खान। मुझे इस पे थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। मेरे एक याद है मरहूम परवेज मुशर्रफ साहब की जब गवर्नमेंट थी तो उन टाइम में तकरीबन हर जगह पे चौधरी चौधरी थे। तो जो चैनल चेंज करते थे तो उसमें किसी में चौधरी इफ्तिखार आ जाते थे, कभी चौधरी एतजाज आ जाता था, कभी चौधरी शुजात साहब आ जाते थे, कभी चौधरी परवेज इलाही साहब आ जाते थे। मतलब जो चैनल खोलो तो उसमें चौधरी, मतलब चौधरी बिरादरान, मतलब चौधरी कौम के जो थे लोग बहुत ज़्यादा थे। तो इसी तरीके से रात की टाइम जब मैंने सारी खबरें वगैरह अपना सुन के उसके बाद मैं लेट गया। जब लेट गया तो फ़ोन कॉल आ गई। तो फ़ोन कॉल जैसे मैंने उठाई, मैंने कहा कौन भाई? उसने कहा यार आबिद चौधरी। मैंने कहा यार मैंने अभी इतने सारे चैनल चेंज करके मैं यही सोचा कि भाई चौधरी चौधरी, अब जब देखा तो आप सोने की टाइम आप चौधरी आ गए। मेरा बहुत अच्छा दोस्त था और न दोस्त था बल्कि बहुत मेरा भाइयों की तरह था अपना रिश्तेदार ही था। वो बेचारा शहीद हो गया किसी उसमें। एनीवेज, तो इसी तरीके से यहाँ पे भी अभी यही सिलसिला चल रहा है कि इमरान खान अभी मामला सिर्फ इस चीज़ का नहीं है कि आखिर इसको हाउ लॉन्ग, मतलब एक चीज़ का कोई ना कोई हल तो निकलना होगा। उसको हल निकालने के लिए कुछ ना कुछ हम लोगों को सोचना पड़ेगा। सोचना नहीं, अभी सोचने वाला टाइम निकल गया है। आई थिंक अभी बैठना पड़ेगा। बैठने के लिए देखो, हकीकत तो ये है कि सारी चीज़ें आप लोगों ने देख ली, हम सब ने देख ली, बल्कि दुनिया ने देख ली। एक बंदे को थकाना चाह रहे तो वो नहीं थका, वो नहीं हारा, वो जीत चुका है। आप उसको अभी हराओगे, किसी तरीके से भी हराओगे, मगर वो जीत चुका है। ना फकत अभी बल्कि वो हिस्ट्री में जीत चुका है। जैसे कि मैंने अपने पहले व्लॉग में भी आप लोगों के साथ ये तस्करा किया था, वो बंदा जीत चुका है, वो वैसे ही जीत चुका है। उसने अपने हक वो काम कर लिए जो बहुत बड़े काम होते हैं। जब एक बंदा बार बार एक ही मिशन बताता है, बोलता है कि भाई मेरी छोटी, मतलब छोटी मेरी सोच नहीं, मेरी सोच बड़ी, मेरे मकसद बड़े हैं। मकसद जिसके बड़े होते हैं तो वो तो फिर छोटी छोटी स्टेशन में, मेरा ख्याल में इनको मिल के उसके साथ बैठना पड़ेगा और बैठ के बात करके उसका हल निकालना पड़ेगा। आखिर सब हमारे इदारे हैं यार, ये सब हमारा मुल्क है, अपना मुल्क है, अपने मुल्क के ये जो लोग बोलते हैं ना हमारे इदारे, हम लोगों ने हकीकत तो ये है, हम लोगों ने आज दिन तक क्या किया मुझे आप बताएं। कोई इन्वेंशन बताएं आप? कुछ भी नहीं। मैं इस्लामाबाद में गुजरूंगा, कहाँ भाई फैसल मस्जिद किसने बना के दी? भाई शाह फैसल साहब ने बना के दे दी। कदाफी स्टेडियम, और भाई कदाफी साहब ने बना के दे दिया। फिलना जगह, फिलहाल मोटरवे चाइना ने बना के दिया। ये भाई हम लोगों का अपना क्या है? अपनी कोई एनी इन्वेंशन जो नहीं आजकल के टेक्नोलॉजी दौर में हम लोगों ने कुछ भी नहीं बनाया। एक ये मोटरवे, उस पर भी बहुत बड़े हम लोग पता नहीं भंगड़े डालते हैं कि मोटरवे बना लिया, बहुत बड़ी कोई चीज़ कर दी। भाई मोटरवे बनाया तो भाई इसी आवाम का पैसा जो कर्जे उठा के मोटरवे बनाया, वो तो बंदे सारे दुनिया तो उस मोटरवे पे नहीं जा रही, सब तो उस पे नहीं जा रहे। बहरहाल एनीवे बना ही लिया। हम लोगों ने क्या किया? तरक्की कैसी की? मैं किसी जगह पे गया, मैंने वहाँ पे प्लाट खरीद लिया। प्लाट खरीदने के बाद उसको आगे भेज दिया, मुझे वहाँ से पैसे मिल गए, वहाँ पे मैंने तरक्की कर ली।
اپنے بندے سے پلاٹ دے کے اپنے ہی دوسرے بندے کو پلاٹ دے کے اس میں سے میں نے کما لیا اپنے آپ کو بہت بڑی. واہ بھائی اس نے بہت بڑی ترقی کری ہے، اس نے تو بہت بڑا پیسہ کم بنایا. کس سے بھائی؟ اس نے پلاٹ اس سے بیچ کے. بھائی کوٹ کی مٹی کوٹ کوئی اپنے بھائی کوئی تو نے لوٹا ہے. کوئی نئی انوینشن کچھ کی ہے یار. اس ٹائم ہم لوگوں کو جو ہمارے پاس مطلب یہ تو اس بات میں تو کوئی شک والی بات نہیں ہے. یہ آپ کوئی کچھ بھی بولے، نو ڈاؤٹ کہ ہماری جو فوج ہے، نو ڈاؤٹ ون آف موسٹ پاورفل فوج ہے، تو اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے. مگر میں صرف اس پہ ایک یہ تجزیہ چھوڑوں گا، وہ یہ چھوڑوں گا کہ اگر آپ دیکھیں کہ ان بارڈرز پہ جو جتنے ہمارے بارڈرز ہیں، میں اپنے حساب سے جب اس کو سوچتا ہوں تو یہ سوچتا ہوں کہ یہ جو بارڈر ہیں یہ ہمارے ایسے سمجھو جسموں کی رگیں ہیں. ان رگوں کے اندر خون دوڑتا ہے. جو خون دوڑتا ہے وہ خون کون ہوتا ہے؟ وہ یہی ہمارے جو لوگ کھڑے ہوتے ہیں نا، جو الوداع کر کے جاتے ہیں اپنے کوئی بیوی کو، کوئی ماں کو، کوئی باپ کو، کوئی بیٹے کو، کوئی بچوں کو چھوڑ کے وہاں پہ جاتے ہیں، وہاں پہ کھڑے ہوتے ہیں. ان کو یہ پتہ نہیں ہوتا، ان کے گھر والوں کو یہ پتہ نہیں ہوتا ہے کہ یہ واپس بھی آئے گا نہیں آئے گا. وہ جتنے بھی دن گزرتے ہیں ان کے صرف اسی اذیت میں گزرتے ہیں کہ ہم لوگ اپنی سرزمین کے لیے کھڑے ہوئے. اس سرزمین میں آپ مجھے یہ بتائیں، کیا وہ وہاں پہ یہ کمٹمنٹ کر کے جاتے ہیں کہ ہم لوگ اس سڑک پہ کھڑے ہو رہے ہیں تو خاص ایک سندھی کے لیے، پٹھان کے لیے، پنجابی کے لیے، بلوچ کے لیے، سرائی کے لیے، یا دوسری جو بھی قومیں رہتی یا اقلیتی یا کوئی بھی دوسرے رہتے ہیں، ان کے لیے نہیں. وہ لوگ اس سرزمین کے لیے ہوتے ہیں، اس سرزمین مملکت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. جب کھڑے ہوتے ہیں اپنا وہاں پہ شہید بھی ہوتے ہیں، خون بھی بہاتے ہیں، اپنے بیوی بچوں، وہ بھی تو کسی کی اولاد ہے یار، وہ بھی انسان ہے، انسان کے بچے ہیں، کوئی دوسرے تو نہیں. جب جا کے وہ جان دیتے ہیں، ہر چیز دیتے ہیں، تو ایک تو ہم لوگوں کو جو کرنا چاہیے تھا ان کے ساتھ جو سلوک، خاص طور پہ جو نیچے والے جو مطلب جو نیچے پوسٹنگ پہ ہوتے ہیں ان کے ساتھ اتنا ہم لوگوں کو ان کو دینا چاہیے، وہ ہم لوگ نہیں دینے. پھر یہ میرا اپنا اس حساب سے سوچنے والا وہ ہے. تو میں یہ بتا رہا ہوں کہ وہ جو وہاں پہ اتنی بڑی جانیں اپنی قربان کرتے ہیں، کوئی واپس کس کے لیے؟ اس سرزمین کے لیے، یا اس سرزمین پہ رہنے کے لیے صرف 2-3 خاندانوں کے لیے یہ سارا کچھ کرتے ہیں. ان سے پوچھا جائے بھائی کس لیے آپ لوگ جو وہاں پہ جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں، اپنے بیوی بچوں بہن بھائی ماں باپ کی قربانی دے کے جب کھڑے ہوتے، کس لیے کھڑے ہوتے؟ سرزمین میں کون رہتا ہے؟ اس میں تو ساری قومیں رہتی ہیں، ساری قوموں کی بھلائی کے لیے، تاکہ وہ صحیح طریقے سے اٹھ سکے، بیٹھ سکے، کھا سکے، پی سکے، کسی اچھی خوشحالی کی زندگی گزار سکے. اور وہ کھڑے ہو کے خون بہاتے ہیں. ہم لوگ جا کے دوسرے ممالک سے قرضے لے کے آتے ہیں کس کے لیے؟ صرف 2-3 خاندانوں کے لیے. فائدہ؟ آپ مجھے فائدہ تو بتاؤ اس چیز کا. اتنا بڑا مذاق یہ لوگ ہم لوگوں کے ساتھ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. ابھی کیا بولے آخرکار؟ تو بھائی تم لوگوں نے یہ ٹھیک ہے بھائی، آپ لوگوں نے اپنی اولادوں کو پولیٹکس میں لائے، وہ ٹھیک ہے. جیسے ایک باپ لگتا ہے تو اس نے اپنے بیٹے کو لگا دیتا ہے ڈپارٹمنٹ میں، چلو ٹھیک ہے، یہ یہاں کی ایک جیسے رسم نہیں ہوتی، ایک رسم کے طور پہ ہی لے لو، ٹھیک ہے. مگر آخر کوئی آپ لوگوں نے کوئی راستہ تو نکالنا ہے نا، کہ بھائی میرے گھر میں آج دن تک میں بیٹھا ہوا ہوں اور میں سوچ رہا ہوں کہ مجھے کہیں سے قرض ملے گا تو میرا گھر چلے گا. مجھے قرض ملے گا، میں ریٹائر ہوں گا، ریٹائر کے بعد مجھے جاب، اپنا ریٹائرمنٹ کے پیسے ملیں گے، یا تو میں بیٹیوں کی شادی کرواؤں گا، یا تو مجھے پلاٹ لیا ہوگا وہ بھی انسٹالمنٹ پہ، پھر اس کے جا کے چھت کھڑی کروں گا، اور چھت کھڑی کرنے کے بعد بھی میں کسی سے قرض اٹھاؤں گا، وہ جب تک پے کروں گا تب تک اللہ حافظ. کسی دوسرے ممالک میں یہ سنا ہے؟ ان لوگوں کے پاس کیا 4 ہاتھ ہیں، 8 آنکھیں ہیں، 5 دماغ ہیں، یا وہ لوگ وہ صبح اٹھتے ہیں پروں کے ساتھ اڑتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں ہے، صرف ہماری طرح انسان ہے. صرف سچائی، جیسے میں نے اپنے پچھلے ویلاگ میں بتایا، سچائی
سچائی جب تک نہیں ہوئے گی تب تک کچھ بھی نہیں ہوگا، کیونکہ سچائی یہ دنیا جو رکھی ہوئی ہے نا سچائی کے محور پہ رکھی ہوئی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات جو ہے نا سچائی ہے، سچ ہے۔ اس کو کیا ضرورت ہے قرآن پاک میں بتا رہا ہے کہ میں نے تم لوگوں کو مٹی سے بنایا، میں پھر تم لوگوں کو اٹھاؤں گا، پھر جگاؤں گا، پھر ماروں گا، پھر اٹھاؤں گا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ ہم لوگوں کو لٹا دے اس کے بعد پھر دوسرے بنا لے، اس کو کون پوچھے گا؟ جب روزہ اشرات میں اس نے سب کو ختم کر دینا ہے، اس کے بعد پھر وہ سور پھونک کے اٹھائے گا، ہم لوگوں کو کیوں اٹھائے گا؟ کیونکہ وہ سچا ہے، اس نے وعدہ کیا ہوا ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچائی کی، بے جان جوتوں کے ساتھ سچائی کی، ان کو پہلے صاف کیا، پہلے سیدھے پاؤں میں ڈالا، پھر الٹے پاؤں میں ڈالا، پھر کپڑوں کو عزت دی، بے جان چیزوں کو ان کو ریسپیکٹ دی، کیونکہ سچائی جب تک نہیں آئے گی تب تک ہمارے ملک میں کوئی معاملہ حل نہیں ہوگا۔ وہ سچائی کسی چیز کے ساتھ نہیں، کسی چیز کے ساتھ بھی ہو وہ سچائی ہم لوگوں نے کرنی ہے۔ جب تک ہم لوگ سچائی نہیں کریں گے تب تک یہ معاملہ حل نہیں ہوگا۔ اور دوسروں کا سمجھ کے سوچو، دوسروں کا سمجھ کے کرو، یہ نہیں کہ سب کے سب کرپٹ ہے، نہیں ہے کرپٹ، ہے کرپٹ مگر سب کے سب نہیں ہے۔ ٹھیک ہے بھائی، کھاؤ جتنا کھانا ہے کھاؤ، معذرت کے ساتھ بے ادبی معاف چھوڑ کے معافی مانگ رہا ہوں، مگر لگاؤ تو صحیح نا یار، کچھ اس ملک پہ تو لگاؤ نا۔ بندے روزانہ ہم لوگ پیچھے جا رہے ہیں، دنیا آگے جا رہی ہے، روزانہ ہم لوگ پیچھے جا رہے ہیں، دنیا آگے جا رہی، تو اس کا واحد حل یہی ہے میرے خیال میں، مل بیٹھ کے آپ لوگوں کو، ہم سب کو، نو ڈاؤٹ عمران خان کو بٹھانا پڑے گا ٹیبل پہ، اس کو اس چیز کا مطمئن کرنا پڑے گا کہ آپ ایک حقیقت ہیں، آپ نے ایک حقیقت جیتی ہے، کیونکہ لوگ اس کے پیچھے کھڑے ہیں، جو جتنے لوگ ہیں وہ سارے اس کے پاگل ہوئے ان کے پیچھے۔ اس کو آپ کیسے کرو گے، کیسے ہٹاؤ گے؟ یہ والے تو ابھی اس ٹائم کا چلے گئے، اس سے پچھلے والے جو ابھی لوگ آئیں گے، جو اتنے بچے ہیں کل وہ بڑے ہوں گے، ان کے ذہنوں میں وہ عمران خان ہے، ان کے ذہنوں میں تو کچھ بھی نہیں، وہ ان کا جنون بن چکا ہے، جنون اس نے کسی پینترے اور کسی دوسری چیزوں سے نہیں بنا، جنون اس نے اپنی سچائی سے بنایا۔ اگر وہ سچائی نہیں کرتا نا، اس کا کیا مسئلہ تھا؟ ٹکٹ لے لیتا، جا کے وہاں پہ بیٹھ جاتا۔ ابھی بھی تو بچے اس کے 5ویں نمبر دنیا کے گھر میں رہ رہے ہیں، کوئی عام گھر میں تھوڑی رہ رہے ہیں، اس کو رہنے نہیں دیں گے بچے اپنے۔ تو آسان سا کمپرومائز تھا یار، ایک ٹکٹ لیتا چلا جاتا 5ویں نمبر کے دنیا کے گھر میں، جا کے گولڈ سمیت میں بیٹھ جاتا اپنی پاس کلاس پریشیس زندگی۔ مگر اس کا جو مقصد پہلے کا ہی وہی تھا کہ میں ایک بڑے مقصد کے لیے آیا، میں اپنے ملک کو سیدھا کرنے کے لیے، تو کرنے دو نا، کریں گے، قرض اتریں گے تو ہم لوگوں کے تنخواہیں بڑھیں گی تو لوگوں کے اوپر پرچیزنگ پاور پڑے گا، جب پرچیزنگ پاور پڑے گا تو اس کے ملک کے سارے معاملات حل ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو سلامت رکھے، اور ہم نے جو کہا ہے، خاص طور پہ میں نے جو کہا ہے، مجھے بھی اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رات کو یا دن کو ہمیشہ میں اپنے ملک کے لیے بھلے ایک ہی دعا مگر مانگتا ضرور ہوں۔ اللہ پاک ہمارے ملک کو سلامت رکھے۔ اللہ حافظ۔